बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आले मोहम्मद। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलहा जतोई। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ साहब ने लम्ज़ बड़ा हम खिताब किया। उसमें बात की उन्होंने पॉलिटिकल सोशल कल्चर की और बड़े अहम इंकशाफात किए। सोशल मीडिया के हवाले से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से भी आगे चलकर तफसीलन डिस्कस करेंगे। फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हम फिर से अपनी आवाज़ उनके लिए उठाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बर्बरियत जुल्म की एक नई तारीख रकम की जा रही है और मुस्लिम उम्मा खामोश तमाशाई बनी बैठी हुई है। हम ये सोच रहे थे कि मुस्लिम उम्मा अपना किरदार अदा करेगी, जंग ख़त्म करवाएगी, ये मसला मुकम्मल हल होगा, लेकिन हकीकत ये है, रियलिटी ये है ग्राउंड के ऊपर कि सीज़ फायर की सिर्फ बातें हो रही हैं, कोई इजराइल को सीज़ फायर नहीं करा पा रहा। जबकि हम जानते हैं कि 8,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं, अस्पताल हो, अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी काम हो, कोई भी इस वक्त वहाँ पर महफूज नहीं है। तफसीलन आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा मुल्क के निज़ाम अदल को। यकीनन हम जानते हैं कि अदल के निज़ाम को जब भी जिक्र होता है तो जुडिशल रिफॉर्म्स का जिक्र किया जाता है कि इसको बेहतर करें। क्यों 22 लाख के करीब केसेस हमारी अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं और लोग साइलिन धक्के खाने पर मजबूर होते हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो बहुत एक टेक्निकल टॉपिक है और बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना, क्योंकि आज ये खबर मेरी नज़रों के सामने से गुजरी कि अदालत के एक फैसले के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। जो बात मेरे लिए काफ़ी तशवीशनाक थी, हैरत अंगेज़ थी, अफसोसनाक थी, जिसकी वजह से मैं आज ये इशू उठा के डिस्कस करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को कलअदम करार दे दिया, जिस पर हुकूमत रिव्यू पिटीशन में जाने वाली है। लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत सीरियस है और बड़े ख़तरनाक नताइज इसके निकल रहे हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान को इस वक्त अगर बात करें पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की, तो हमें दाखिली और खारजी तौर पर कई चैलेंजेस का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो हमारी सलामती के ख़िलाफ़ हैं और बड़े ख़तरनाक किस्म के इस वक्त हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, जिसका हमें मुंह तोड़ जवाब देना है और हमारी अफवाज और हमारे इदारे दे भी रहे हैं। और इनकी वजह क्या है? इन चैलेंजेस की वजह बड़ी सिंपल है समझने के लिए। हमारी जियो स्ट्रेटिजिक लोकेशन, अगर हम बात करें अपने महल वकू की, तो एक ये वजह है जिसकी वजह से हमारे लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, और दूसरी वजह है इंटरनेशनल जियो स्ट्रेटिजिक अवामिल, जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। हम जानते हैं पाकिस्तान 47 में बना, इसराइल 48 में शक्ल में उसकी बनी, और उसके बाद इसराइल आज कहाँ है, पाकिस्तान आज कहाँ है, और हम इसराइल को मानते नहीं हैं, इसलिए इसराइल वाले हमें बिल्कुल पसंद भी नहीं करते हैं। इनकमिंग बैक, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो सलामती के खिलाफ कुव्वतें हैं पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ, वो बड़ी मुतहर्रिक हुई, और वो दहशतगर्द तंजीमें हों, चाहे उनके बैन अल-अक़वामी सहूलतकार हों, वो बड़े खुश हुए। ये बड़ा अच्छा फैसला आया है कि अब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा, और उनके लिए ये फैसला काफ़ी हौसला अफजा था, जो कि हमारे लिए अफसोस की बात है। कानून नाफिज करने वाले इदारे बड़ी कुर्बानियां दे चुके हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। अगर एक एग्जाम्पल मेरे जहन में इस वक्त आ रही है तो सिंध के इस वक्त निगरान वज़ीर आला हैं जस्टिस बाकर, वो जब दहशतगर्दी के केसेस सुन रहे थे, उनके ऊपर खुदकुश हमला हुआ था, 9-11 अफराद लुकमा अजल बन गए थे, जान से हाथ धो बैठी उन्होंने। तो बड़ी कुर्बानियां हमारे लीगल सिस्टम ने भी दी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन एट द सेम टाइम लीगल सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स होते हैं, जिन्हें कानूनी सकम कहा जाता है, उनकी वजह से दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए जो इकदामात किए जाते हैं, जो स्टेप्स उठाए जाते हैं, जिनकी अवामी, मुआशी और कानूनी सपोर्ट होनी चाहिए, वो नहीं होती, और फिर वो इकदामात ज़ाया से हो जाते हैं। ये बात भी वाज़ेह है कि ख़तरनाक तरीन दहशतगर्द अदालतों से आज़ाद हो जाते हैं। वजह बताई जाती है प्रोसिक्यूशन को बेहतर नहीं किया जाता, प्रोसिक्यूशन वैसी की वैसी रहती है, और फिर उन दहशतगर्दों को, उन खतरनाक मुजरिमों को, जिनको कैफर किरदार, जिनको सज़ाए मौत होनी चाहिए, सरेआम होनी चाहिए, वो आज़ाद घूम रहे होते हैं और हमारी सोसाइटी के अंदर मज़ीद बुराइयाँ पैदा करते हैं। और यकीनन तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसी दहशतगर्द तंजीम अगर इस फैसले से खुश हो रही है तो हमें होश के नाखून लेने चाहिए। मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए इस वक्त 2 लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। याया फरीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, कानूनी माहिर हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। याया, बहुत शुक्रिया आपका। राजा खालिद महमूद हमारे शो पे आते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, थैंक यू सो वेरी मच आप दोनों हजरात का। पहले राजा साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। आज इस फैसले से तहरीक तालिबान जैसी दहशतगर्द तंजीमें खुशी मना रही हैं, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ तला साहब के पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, पाकिस्तान की सेफ्टी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से ये इंतहाई बुरी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उन्होंने खुशियों की शादियाने बजाय खुशियां मनाई।
اور اس پہ انہوں نے سکون کا اظہار کیا، تسلی اور تشفی کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا، یہ بہت افسوسناک ہے۔ دیکھیے، ملٹری کورٹس کو پہلی دفعہ ملک کے اندر کام کرنے نہیں جا رہی تھیں، بلکہ 1952 کا جو ایکٹ ہے آرمی ایکٹ، اس سے آن ورڈ 1953 سے ملٹری کورٹس نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ کریکٹ. 1967 میں پھر سیکشن 2D وہ انٹروڈیوس کروائی گئی ایک آرڈیننس کے ذریعے، اور اس میں جو 2D میں پھر جو اس کی 2 ہے 2D2، جی. وہ یہ وضاحت کرتی ہے بڑی صراحت کے ساتھ کہ اگر کوئی سیولین وہ کسی آرمی تنصیبات پہ، آرمی بلڈنگ پہ یا آرمی کے اداروں پہ حملہ آور ہوں تو وہ اس ایکٹ کے ایمبٹ میں آئیں گے۔ They will be prosecuted under Act 1952۔ اب اس کے بعد 1967 کے بعد 75 میں بریگیڈیئر FB علی تھے، وہ ریٹائر ہوئے۔ ایز اے سیولین انہوں نے کرائم کمٹ کیا جس پہ آرمی ایکٹ اپلائی ہوتا تھا، تو انہوں نے پلی لی تھی سپریم کورٹ میں کہ since I have been retired I cannot be tried under آرمی ایکٹ 1952۔ تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ بے شک آپ ریٹائر ہو گئے، آپ سیولین کی ڈیفینیشن میں آ گئے، لیکن آپ 21D کے ایمبٹ میں آتے ہیں، لہذا یو ول بی پروسیکیوٹیڈ انڈر دیٹ ویری پروویژن آف لا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ سپریم ہر دور میں، وہ چاہے سیولین کا دور تھا یا ملٹری رولرز آئے، ہر رائٹ. دور کے اندر سیولین کا ٹرائل ہوتا رہا ٹائم ٹو ٹائم ملٹری کورٹس کے اندر۔ مجھے یاد ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں جو ان پہ حملے ہوئے تھے، 2 جھنڈا چیچی راولپنڈی میں بم بلاسٹ ہوئے تھے، کچھ حملہ آوروں نے کوشش کی تھی گاڑیاں ٹکرانے کی، ان کے جو موٹر گیٹ تھا اس کے ساتھ، وہ اس میں محفوظ رہے تھے۔ تو ان میں کچھ سیولینز تھے، ان پہ بعد میں سیڈیشن کا چارج لگا، یعنی جن میں انہیں سزا ہوئی بلکہ ایکسیکیوشن ہو گئی، انہیں ہینگ کر دیا گیا تھا، تو ان پہ سیڈیشن کا چارج لگا۔ سیڈیشن جو 31D ہے اس کا آرمی ایکٹ کا، اس میں بھی سیڈیشن ہے، اور پھر جو 21D1 ہے جی. اس کے اندر بھی سیڈیوس کرنا کہ آرمی پرسنل کو آرمی کے خلاف بغاوت پہ آمادہ کیا جائے، انہیں اکسایا جائے، انہیں انسٹیگیٹ کیا جائے، انہیں سیڈیوس کیا جائے کہ آرمی کی اطاعت نہ کریں، اپنے ادارے سے باغی ہو جائیں، یا گورنمنٹ کے ساتھ اپنی ایلیجنس وہ چینج کر لیں۔ رائٹ. تو رائٹ. ہینگ کر دیے گئے انہوں سیولینز میں نام جانتا ہوں لوگوں کے، ہم کچھ کیسز میں پیش ہوتے رہے۔ اب سوال یہ پھر دیکھیں گزشتہ جو دور تھا عمران خان صاحب کا، اس میں 35 لوگوں کو ٹرائی کیا گیا، ابھی بھی کچھ لوگوں کے سپریم کورٹ میں کیسز پینڈنگ ہیں۔ جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دفعہ آ کے 9 مئی کے واقعے کو آپ دیکھ لیں، 9 مئی کا واقعہ اگر آپ جدید حضرات نے اسے ذہن میں رکھ کے کہ جی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے کارکنان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، سیولین کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے، تو اگر یہ رکھ کے فیصلہ کیا تو وہ یہ بھول گئے کہ جی. ہزاروں ایسے لوگ ہیں، ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر سیولینس ہیں، دو دے آر سیولین، منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر کام کر رہے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی جاسوسی کا مرتکب ہوتا ہے، کوئی سیڈیشن کا ٹھیک، تو اس کے خلاف مرتکب ہوتا ہے، تو اس کے خلاف کارروائی اس ہوتی کے ہے. خلاف ٹرائل راجہ صاحب اجازت دیجیے، ہوگا۔ تو میں یایا صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں. یایا صاحب، اگر فوجی عدالتوں کا بین الاقوامی قابلیت کا جو انڈیکس ہے، اس میں ہماری فوجی عدالتیں دنیا میں 7ویں نمبر پر آتی ہیں، اور جو ہماری سول عدالتوں کا انڈیکس ہے اس میں ہم دنیا میں 136ویں نمبر پہ آتے ہیں. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ملٹری کورٹس میں ہمارے کیسز چلیں حضور. دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک بہت بڑی مسکنسیپشن جو ساری ڈیبیٹ کو لے کر ہے، وہ مسکنسیپشن یہ ہے کہ ملٹری کورٹس یا اسپیشلائز کورٹس ریپریشن کے لیے یوز کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. لیکن ملٹری کورٹس جو ہے وہ مجبوری کے تحت بنائے جاتے ہیں. مجبوری کیا ہے کہ آپ کے آرڈینری کورٹس جو ہیں دے آر ناٹ ایڈیکویٹ، اور دے کی ناٹ پروسیکیوٹ heinous crimes and heinous
criminals. اسی وجہ سے آپ کو ایک نیڈ دیر از اے نیڈ کہ آپ ایک اسپیشلائز کورٹس بنائیں. اسی طریقے سے آپ کی ٹیررزم کی کورٹس بنی ہوئی ہیں, آپ کی بینکنگ کی کورٹس بنی ہوئی ہیں, آپ کی کرپشن کی کورٹس بنی ہوئی ہیں. تو ملٹری کو جو اسپیشلائز کورٹس ہوتی ہیں وہ بھی اسی ایمبٹ کا پارٹ ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں لا میکنگ جب بھی کرتے ہیں تو لا میکنگ کوئی اسپیسیفک انسیڈنٹ کو لے کے نہیں کی جاتی یا کسی اسپیسیفک انڈیویجول کے لیے نہیں ہوتی. لا میکنگ کے لیے آپ نے اپنے نظام کو ریگولیٹ کرنا ہے جس میں آپ کے سوشل پولیٹیکل اور نیشنل سیکورٹی ڈیلیماز کی ریکوائرمنٹس کو آپ نے پورا کرنا ہے. اور جب لا کی تشریح کی جاتی ہے ججمنٹس کے تھرو تو وہ ججمنٹس کے پریکٹیکل کانسیکوینسز اور ان انٹینڈیڈ جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ مائنڈ میں رکھنے ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز نہ ہو. یہ جو آنریبل سپریم کورٹ کا جو بلینکٹ بین ہے, دیکھیں اس کے دو اس کی کرٹیکس ہیں. پہلی کرٹیک تو یہ ہے کہ یہ جو ایک سپریم کورٹ کی ایک جورسپروڈنس سیٹل جورسپروڈنس تھی, ایک تو اس سے یہ بڑا کلیئر بریک اوے ہے. بیکاز جیسے میرے کولیگ نے آپ کو ابھی بتایا کہ بریگیڈیئر ایف ڈی علی کا کیس ہے 75 کا, پھر 2007 میں مشتاق احمد کا کیس ہے سپریم کورٹ کا, جس میں ملٹری سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا ہے. تو یہ جو ایک بلینکٹ امیونٹی دے دی ہے سویلینز کو ملٹری کورٹ سے, اس کی پرابلم دیکھیں یہ ہے کہ آپ کی ملٹری کے اندر 10 سے 15% سویلینز کام کرتے ہیں اور حساس اداروں میں کام کرتے ہیں who are privy to national secrets as well. تو اگر آپ ملٹری کورٹس کے ایمبٹ سے ان کو نکال دیں گے اور آرڈنری کورٹس میں ان کی پروسیکیوشن ہوگی تو اس کے اندر خدشہ یہ ہے کہ وہ جو ڈیٹیرنس کریٹ کرنی ہے آپ نے سوسائٹی کے اندر وہ ڈیٹیرنس کل ہو جائے گی. دیکھیں پنشمنٹ کرمنل لیگل سسٹم کی تھیوریٹیکل بیسس یہ ہے کہ آپ نے پنشمنٹ ایسی دینی ہے کہ آئدر تو آپ سوسائٹی کو ریفارم کر دیں یا آپ سوسائٹی میں ایک بیسک لیول آف ڈیٹیرنس رکھیں. پنشمنٹ دیتے ہی نہیں ہم یار صاحب. ایگزیکٹلی. تو آپ کے اور کیونکہ دیکھیں یہ تو سب سے بڑی مسکنسیپشن ہے, یہ ایک مجبوری کے تحت بنی ہوتی ہے, یہ ایک ایکسیپشن ہے. جو بنانے والے ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ ایکسیپشن ہے. اب آپ دیکھیں اب 1967 میں یہ ایک امینڈمنٹ کی گئی, 67 سے آج تک ہنڈریڈز آف سویلینز کا جب وہ ملٹری کے ایمبٹ میں فال کرے. دیکھیں ایک امپورٹنٹ بات دیکھ لیں, آج بھی جب سول نیچر کا آفینس ہوتا ہے کسی بھی آرمڈ کسی بھی سرونگ آرمی آفیسر کا بھی, تو اس کو سول کورٹس میں جانا ہوتا ہے. آرمی ایکٹ کے انڈر اس کیس نہیں چلتا. یہ اسپیشلائزڈ آفینسز ہیں, آفینس اگینسٹ دی اسٹیٹ ہے اور ہینیس آفینسز ہیں جس میں اسٹیٹ کو ضرورت پڑتی ہے. ایک تو آپ نے ٹرائل ایکسپیڈائٹ کرنا ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹیرنس کریٹ کرنی ہے, تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایگزمپلری پنشمنٹ دینی ہے, اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے انفارمیشن کو پروسیڈنگز کو سینسٹیو رکھنا ہے, سیکریٹو رکھنا ہے. آپ پبلکلی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے. ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ ایک شخص ایک سویلین جو آئی ایس آئی کا کانٹریکٹر ہے اس کے خلاف آپ ایف آئی آر کاٹ کے کچہری میں لے کے جائیں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے وکیل جو ہیں وہ نیشنل سیکرٹس کے اوپر پبلکلی ڈیبیٹ ہو جائے. تو ان ریزنس کی وجہ سے آپ نے ملٹری کورٹس کو اسٹیبلش کیا ہوتا ہے. صرف ایک بنیادی ڈیبیٹ تھی جو پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس وقار سیٹھ نے بھی وہ ڈیبیٹ اسی ڈیبیٹ کے انڈر ملٹری کورٹس کو انفیئر کہا تھا. ڈیبیٹ یہ تھی کہ ٹرائلز کیا یہ فیئر ہے یا یہ انفیئر ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ ٹرائلز ہیو ٹو بی فیئر. اب ڈیبیٹ صرف اتنی سی تھی اور اس کے اوپر سارے ادارے انکلوڈنگ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریکمنڈیشنز دے سکتی ہیں, آبزرویشنز دے سکتی ہیں کہ آپ نے اپنے ملٹری ٹرائلز کو آئیڈینٹیکل بنانا ہے ٹو یور آرڈینری کرمنل سسٹم. لیکن ایک بلینکٹ امیونٹی دے دینا اس کے ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہوں گے اور امپلیمنٹیبل نہیں ہو پائے گی. بیکاز جیسے آپ نے کہا آپ کی نیشنل سیکورٹی, دیکھیں نیشنل سیکورٹی از اے پرابلم ان یور کنٹری, اور پاکستان از ناٹ دی اونلی کنٹری. civilians being tried in the military court یہ گلوبل فنومینا ہے. آپ اسٹیبلش ڈیموکریسیز کی طرف چلے جائیں وہاں بھی آپ کو ایگزامپلس ملے گی, آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں چلے جائیں وہاں پہ بھی ایگزامپلس ملیں گی. امریکہ جیسی اسٹیبلش ڈیموکریسیز میں بھی کچھ ٹائمز آئیں جہاں پہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوا, کیونکہ نیشنل سیکورٹی ڈیلیما کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. نیشنل سیکورٹی سے آپ بھاگ نہیں سکتے. آپ نے اپنی لا میکنگ یا اپنی ججمنٹس یا لا کی تشریح میں نیشنل سیکورٹی کے پوائنٹ کو مائنڈ میں رکھنا ہے. اور اس ججمنٹ سے اگر آپ بلینکٹ امیونٹی دے دیں گے سویلینز کو فرام دی ملٹری کورٹس تو اس کے انانٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہوں گے. اور اس کے کیا انانٹینڈیڈ کانسیکوینسز؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن, دہشت گردی بڑھے گی, دھماکے زیادہ ہوں گے, کیا ہوگا حضور؟ دیکھیں بڑا سمپل سی بات ہو گئی ہے کہ آج میں ایک شخص جو آئی ایس آئی یا ایم آئی یا ایف ڈبلیو یا کسی بھی ملٹری کی ایمبٹ کے اندر کام کرتا ہے وہ کوئی آفینس کرے گا
اور اس کی بعد میں اس کی بیل ہو جائے گی 2 دن کے اندر, پھر وہ پاکستان سے باہر بھاگ جائے گا, پھر Correct. باہر بیٹھ کر ایک کیمپین شروع کر دے گا اور Correct. بازار لگا دے گا آپ کے نیشنل سیکرٹس کا. بالکل تو صحیح کہہ آپ رہے اس ہیں, کو بالکل روکنے کے صحیح لیے کہہ کیا رہے کریں گے؟ ہیں. اور یار صاحب ایک دیکھیے بار جب پاکستان میرے سامنے جب ایک خبر آئی تھی کہ ریڈ وارنٹ میں ریڈ بک میں انتہائی مطلوب دہشت گرد نادرا سے 5 پاسپورٹ بنوا چکا ہوتا ہے اور ٹریول بھی کر رہا ہوتا ہے آل اوور دا ورلڈ, تو میں بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے خطرناک دہشت گرد کیسے سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. راجہ صاحب اگر کوئی سول عدالت سے ایسا فیصلہ آتا ہے جو پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے حضور؟ دیکھیے یہ یقیناً ایسا فیصلہ ہے, اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے روبرو اس طرح کے ایشوز جاتے رہے. سپریم کورٹ نے قطعاً اس طرح کا فیصلہ نہیں دیا کہ آپ نے لا کو امینڈ کر دیا, آپ نے اس پروویژن کو ہی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جو 1967 میں جو ایکٹ تھا اس کے اندر وہ ترمیم لائی گئی تھی, اسے اسٹرائک ڈاؤن کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ سیولینز کا ٹرائل سول کورٹس میں نہیں ہو سکتا. اب سول کورٹس کی پوزیشن دیکھیے کہ جہاں پہ آپ کے ججز محفوظ نہیں ہیں, جہاں پہ آپ کے گواہ محفوظ نہیں ہیں, جہاں پہ وکلا محفوظ نہیں ہیں, جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کے نتیجے میں ملزمان بری ہو جاتے ہیں اور پھر قانون ہمارا یہ کہتا ہے کہ سلائٹسٹ ڈاؤٹ ارائز ہوگا, دی بینیفٹ آف ڈاؤٹ شوڈ گو ٹو دی ایکیوز, تو اس کی بنیاد پہ پھر ملزم رہا ہو کے باہر آتے ہیں قتل کیسز میں, ہینس اوفینسز میں, اور پھر پارٹیز ایسے واقعات درجنوں ہو چکے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے ہو چکے ہیں کہ پارٹیز کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا, بندہ بیل آؤٹ ہو کے باہر آتا ہے وہ اسے مار دیتے ہیں, پھر اس کی دوسری سائڈ سے اٹھ کے ان کے 5 بندے مار دیے گئے اگلی سائڈ کے, اس طرح سے پھر ایک خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے اور دشمنیاں نسلوں تک جاتی ہیں. اس میں ہمارا جو پروسیکیوشن کا نظام ہے وہ فیل ہے, ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ آج تک اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکا, جس کی وجہ سے جو کرمنلز ہیں, ہارڈنڈ کرمنلز ہیں, ڈیسپریٹ کرمنلز ہیں, انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا. وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی نہیں 4-6 سال ہم جیل میں لگا کے بھگت لیں گے, ڈسٹرکٹ سیشن جج نے یا نیچے والی جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے اگر سزا دے بھی دی تو اس کے خلاف ہائی کورٹ نہ صحیح تو سپریم کورٹ سے ہم بری ہو کے آ جائیں گے. اب سپریم کورٹ نے جسٹس کھوسا صاحب نے 2019 میں ایک فیصلہ دیا, رائٹ سر. ایک ہمارا پرنسپل ہے میکسیم فالسس ان یونو فالسس ان اومنیبس, کہ جو ایک جھوٹ بولتا ہے سمجھے وہ سارے جھوٹ بولتا ہے, اسے بنیاد بنا کے انہوں نے کہا کہ یہ پہلے اسے سپریم کورٹ ہی کہتی تھی کہ اٹ از ناٹ دی رول آف یونیورسل اپلیکیشن, کہ اس کی بنیاد بنا کے آپ لوگوں کو بری کرنا شروع کر دیں. انہوں نے کہا کہ جس نے ایک سینٹینس غلط بتا دیا جو حقائق کے خلاف تھا, اس کی انٹائر ایویڈنس بے شک وہ شیٹر نہ ہوئی ہو, جی اس کی پہلی جو پولیس کے روبرو اسٹیٹمنٹ تھی رائٹ راجہ صاحب, اسے وہ کروبریٹ کر رہی ہے, رائٹ راجہ صاحب, سب کو آپ ڈسکارڈ کر کے مسلمان کو بری کریں گے, جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ اس کے بعد بری ہو چکے ہیں. رائٹ تو سر, آپ ان سیولینز کو جو ملٹری اداروں میں کام کرتے ہیں, اساس اداروں میں ٹھیک آ سر, کے تو ان کی پروسیکیوشن اس پولیس سے کروائیں گے, اس سے انویسٹیگیشن کروائیں گے, ٹھیک. اور ان سول کورٹس کے روبرو کھڑے کر کے رائٹ راجہ صاحب, اف یو وڈ الاؤ می, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یایا صاحب سے ایک سوال پوچھ لوں. یایا صاحب آخری سوال آپ سے, جب گورنمنٹ ریویو پٹیشن میں جائے گی اس فیصلے کے خلاف تو آپ کی نظر میں کیا ہوگا؟ کوئکلی سر. دیکھیں میں جائے گی. گورنمنٹ اس میں اپیل فائل کرے گی اس فیصلے کے خلاف, جی جی, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے ٹو فائل دی اپیل, اور لارجر بینچ بیٹھے گا. اور مجھے یہ لگتا ہے بلکہ مطلب توقع کی جا سکتی ہے کہ جیسے سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی پروسیڈنگز کی, جس میں گورنمنٹ کا سٹانس کمپلیٹلی ان کے سامنے آیا, جس پہ ایک ڈیبیٹ ہوئی. دیکھیں ملٹری کی جو کورٹس کی جو جورسپروڈنس ہے, یہ سویلینس کا ٹرائل جو ملٹری کورٹس میں ہوتا ہے, یا آپ اتنے شارٹ آرڈر کے تھرو اس کو نل اینڈ وائڈ نہیں کر سکتے یا انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر نہیں کر سکتے. آپ نے جو ادارے ہیں اور جو حکومت جو فیڈرل گورنمنٹ کا سٹانس ہے اس کو آپ نے کیٹر کرنا ہے. آپ نے نیشنل سیکیورٹی کے جو ڈیلیماز ہیں ان کو کیٹر کرنا ضروری ہے, اور میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آرگیومنٹس کو پش کرے گی, اور لارجر بینچ جو ہے وہ ایک ہولسٹک پکچر لے گا کہ یہ جو بلینکٹ امیونٹی دے دی ہے یہ امپلیمنٹیبل ججمنٹ نہیں ہے, اور اس کے ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہوں گے جو آپ سنبھال نہیں پائیں گے, اور آپ کو ایونچولی وہی کرنا پڑے گا جو آپ پاسٹ میں کرتے آئے ہیں کہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑ جاتی ہے, کبھی کچھ اور کرنا پڑ جاتا ہے. آپ ایک وشیس سائیکل میں پھنس گئے ہیں. آپ ہر 2 سال کے بعد کہتے ہیں کہ آرڈنری کورٹس کو ہم اسٹرینتھن کریں گے, وہ اسٹرینتھن ہوتی نہیں ہے. پھر ہوتی پشاور نہیں ہے. آرمی پبلک اسکول کی طرح کا واقعہ ہوتا ہے اینڈ یو آر بیک ٹو اسکوئر ون.
پھر آپ ملٹری کورٹس کے پاس چلے جاتے Right, sir. تو اس بات پہ آئی کوئی ایم دو رائے آؤٹ نہیں ہے آف ٹائم سر. یا فرید صاحب بہت شکر گزار ہیں آپ کے نے اپنا قیمتی وقت میں دیا. راجہ خالد محمود صاحب تھینک یو سو ویری مچ. ایک بریک کے بعد ذکر ہوگا نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کیا کہا انہوں نے لمز میں خطاب کرتے ہوئے. بچوں سے سنوائیں گے اس بریک کے بعد.